खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं आपके लिए। खुदा का शुक्रगुजार हूं उन सब बहन भाइयों के लिए जिनकी तरफ से फ़ोन कॉल्स आई हैं। खुदा का शुक्र करता हूं मुझे मौका मिला कुछ लोगों के पास खुदा का कलाम भेजने का। इंजील जिन्होंने मांगी थी उन्हें भेज दी गई। इन सब बातों के लिए मैं दिल से खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी पेश करता हूं कि वो मेरी शुक्रगुजारी कबूल करे और मेरी दुआ भी कबूल करे जो मैं आपके लिए मांग रहा हूं। उससे वो ये कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको उसकी हुजूरी महसूस हो, जिसका जिक्र मैं करता हूं, जिसका जिक्र मैं आपको सुनाता हूं। उसका नाम यीशु है, वो जिंदा है। आप उसकी हुजूरी महसूस करेंगे और फिर जब आपको उसके प्यार पर यकीन आ जाएगा और आप अपने आप को उसके हाथ में दे देंगे, तो वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करेगा जो वो ही कर सकता है। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि इस खिदमत के वसीले से ये जो मैं खुदा के प्यार का जिक्र आपको सुनाता हूं, इसके ज़रिए से मुझे बहुत बरकत मिली है। और बरकत मिली है आप लोगों की बातचीत से। आपने जो कुछ लिख के भेजा, उसमें से कुछ बातों का मैं आपको जिक्र सुनाता हूं कि उनसे किस तरह मुझे बरकत मिली है। कुछ लोगों ने यह बताया कि इस कलाम को सुनते सुनते उन्हें खुदा की हुजूरी महसूस हुई। मुझे डरते और कांपते हुए इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना ज़रूर है। किसी ने मुझे बताया कि अजीब तरीके से उन्हें महसूस हुआ कि खुदावंद यीशु उनके नज़दीक आया है और एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज हो नहीं रहा था, वो उसी वक्त इलाज हो गया। मैं भी हैरान हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उसके काम सचमुच हैरत अंगेज हैं। बड़ी बरकत मिली मुझे ये बात सुन के। जिसने मुझे ये बताया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। खुदा उन्हें बरकत दे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और ये दुआ की मेरे साथ, मेरी दुआ की वजह से नहीं, उनकी अपनी दुआ की वजह से, और उन्होंने दुआ की कि खुदावंद यीशु मैं ये चाहती हूं कि तू मेरी ज़िंदगी में आए
اور جب انہوں نے یہ دعا کی تو انہوں نے بتایا انہیں ایک عجیب قسم کا اطمینان ملا، ایسے جیسے بوجھ ہٹ گیا۔ ان کی گواہی سے مجھے اتنی خوشی اور شکر گزاری پیدا ہوئی میرے دل میں، اور میں نے کہا خدا تو سچ مچ سچا ہے، تو نے کہا ہے میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں کر دوں گا، تو نے کر دیا۔ میں بہت خدا کا شکر گزار ہوں ان بہن بھائیوں کے لیے بھی جو پڑھ رہے ہیں خدا کا کلام، انہوں نے مانگا وہ پڑھتے ہیں، اور میری دعا یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ کو خدا کی نزدیکی نصیب ہو، آپ محسوس کر سکیں کہ جس کا کلام میں پڑھ رہا ہوں وہ میرے پاس آ گیا ہے۔ عجیب طریقے سے ہوتا ہے یہ، میں نہیں اس کو بتا سکتا، لیکن جو محسوس کرتے وہ جانتے ہیں کہ ان کو پتہ لگ جاتا کہ کوئی ہے، پیار ہے اس کا، اس سے ڈر نہیں لگے گا، گھبراہٹ نہیں ہوگی، آپ کو ایسا لگے گا کہ مجھے پیار سے گلے لگا رہا ہے۔ یہ سچ بات ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کا، یہ آپ کی خدمت کی وجہ سے مجھے خود اندر خدا کی برکت نصیب ہوتی ہے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ اور جو بہن بھائی سن رہے ہیں جن کو یہ تجربہ نہیں ہوا ہے ابھی تک، میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ آپ اسے سنیں۔ اگر آپ انجیل پڑھنا چاہتے ہیں فون کیجئے، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ آج جس زبور پر ہم دھیان کر رہے ہیں اس میں خدا کا بندہ کہتا ہے، یہ 23واں زبور ہے، اس میں کہتا میرا پیالہ لبریز ہو کر چھلکتا ہے، چھلک رہا ہے، امڑ رہا ہے۔ دنیا میں آج لوگوں سے بات کرتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سے پتہ لگتا ہے کہ دل کے پیالے جن باتوں سے لبریز ہے اور بھرے ہوئے ہیں وہ تو غم ہے، غم سے بھرے ہوئے ہیں دل، فکروں سے بھرے ہوئے ہیں دل، غصے سے بھرے ہوئے ہیں دل کے پیالے میں، کڑواہٹ کے سوا کچھ نہیں ہے، شک ہے دل میں۔ مگر یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، یہ خدا کی خوشی نہیں ہے۔ خدا کی خوشی تو وہ ہے جو آپ کو سنائی جائے گی اور سنائی جاتی ہے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا میرے دل کا پیالہ لبریز ہے، بھرا ہوا ہے۔ کس چیز سے؟ جب ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں، زبور 23 کو، تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ ایسے کام خدا نے کر دیے ہیں کہ کوئی چیزیں تھیں اس میں سے نکال کے پھینک دی ہیں اور ان کی جگہ کچھ اور ڈال دیا ہے۔ دل میں جو کچھ تھا دکھ کا اور درد کا سبب، مایوسی کا سبب، کہ دل میں اب آشا کوئی نہیں، امید کوئی نہیں رہی ہے، یہ چیزیں نکال دی ہیں اور اس کے بجائے دیکھو کیا ڈال دیا ہے، اور وہ چیز ہے جس کے لیے کہہ رہا کہ میرا پیالہ لبریز ہو کر چھلکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ پھر سے پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ آپ بڑا اچھا ہوگا کہ آپ منگا لیجئے بائبل، میں اگر آپ کہیں وہیں سے خرید سکتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں تو آپ ویسا کر لیجئے، لیکن اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو بھیج دوں گا۔ پھر آپ کو کوئی خط وغیرہ نہیں میں آپ کو بھیج کے تنگ کروں گا کہ آپ ایسا کریں ویسا کریں، یہ بھیجیں وہ بھیجیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں تو خدا پہ بھروسہ کرتا ہوں، جب تک وہ اس کام کو چلائے گا چلے گا، ضرور چلے گا، یہ ضرور آپ تک خدا کا کلام پہنچتا رہے گا جب تک وہ چاہتا ہے۔ تو آپ بڑی خوشی سے مجھے فون کر کے بتا دیں، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ دیکھو کیا لکھا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ کیا مطلب اس کا؟ خدا کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جب تک انسان کا خدا کے ساتھ تعلق نہ ہو، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر کمی ہوتی ہے۔ پیٹ نہیں بھرتا انسان کا، بادشاہوں کا پیٹ نہیں بھرتا، کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جیسے اوس پڑتی ہے تو کنواں نہیں بھرتا، اسی طرح انسان کی آنکھ نہیں بھرتی، نیت نہیں بھرتی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کمی نہیں، کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ جب انسان کو کمی محسوس ہوتی تو فکر ہو جاتی ہے۔ خدا کے کلام میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، کتنی شاندار اور خوبصورت گواہی ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہو گیا ہے، بھر گیا ہے۔ کس چیز سے؟ اب مجھے فکر نہیں رہی ہے، فکر جاتی رہی ہے، فکر نکال دی میرے اندر سے، اس کے بجائے شکر گزاری ہے، فکر کے بجائے شکر ہے، اور میرا پیالہ لبریز ہے شکر سے۔
میرا جی چاہتا ہے کہ آئے خداوند تیری شکر گزاری کروں. اور وہ ایک جگہ کہتا ہے جب تک میرا وجود ہے، جب تک میں سانس لے رہا ہوں، میں اپنے خدا کی تمجید کروں گا، بڑائی کروں گا، شکر گزاری کروں گا. کیوں؟ اب مجھے کوئی فکر نہیں. فکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تو میرا چوپان ہے، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہے. تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. خدا کی حضوری میں کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہے. اور جب اس کے ساتھ انسان کا تعلق ہو جائے تو پھر فکر نہیں رہتی. دیکھو ایک اور جگہ خدا کے بندے زبور میں ایسا لکھا ہے، جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے پیالے میں جب پڑنے لگی فکریں، تو کہتا ہے کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی. فکر نکل جاتی، شادمانی آ جاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ تسلی دے دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، مانگ میں تجھے دوں گا. یہ وہ بات ہے جو خدا یسوع مسیح نے کہی ہے. میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں وہی کروں گا. مانگو تم کو دیا جائے گا. جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ ضرور دے گا. خداوند میرا چوپان ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں. پھر آگے چل کے کہتا ہے چونکہ خداوند میرا چوپان، میرا ہادی ہے، میرا اغوا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں، میں اس کے پیچھے چل پڑا ہوں، اس لیے اب مجھے ڈر کوئی نہیں رہا، فکر کوئی نہیں رہی اور ڈر بھی کوئی نہ رہا. لکھا خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا اور ان کو بچاتا ہے. ڈر نہ انسان کا رہا، نہ کسی اور کا رہا، نہ بھوت پریت کا رہا، نہ موت کا رہا، کسی بات کا ڈر نہیں رہا. کیوں؟ وہ کہتا ہے خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. کیوں نہیں ڈروں گا؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تیری حضوری تیرا ساتھ ہونا ایسا ہے کہ جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا نہیں آ سکتا، اور جہاں روشنی نہیں ہوگی وہاں اندھیرا ہوگا. جہاں خداوند کی حضوری ہوگی وہاں ڈر نہیں ہوگا. تمہارا دل نہ گھبرائے، یہ کہا خداوند یسوع مسیح نے. ڈرو مت، دیکھو میں دنیا کی انتہا تک، آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، یہ کہا خداوند یسوع مسیح نے. اس کا ذکر کر رہا ہے خدا کا بندہ داؤد. چاہے موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر کیوں نہ ہو. خدا کے بندوں پر اس وقت دنیا بھر میں جو ظلم اور ستم ہو رہے ہیں، ساری دنیا پر ظلم ہو رہا ہے، معصوم بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، بلا وجہ ہو رہا ہے، بے قصوروں پر ظلم ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خدا کا کام ہے؟ نہیں، خدا کا کام نہیں ہے. یہ ان باتوں کا خدا کے ساتھ دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو رحیم ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو پیار کرنے والا ہے. وہ تو ایسا ہے جیسا خداوند یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے. اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے. اس نے کسی پر ستم نہیں کیا، اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اس نے ظلم سہ لیا. نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا، اور نہ ظلم سہ کر کسی کو دھمکاتا تھا. اس نے کہا میں حلیم ہوں، میرے پاس آؤ، تب ملے گا تمہیں جان کا آرام. میرے پاس آؤ. خداوند میرا چوپان ہے، اب کوئی فکر نہیں. خداوند میرا چوپان ہے، میرا ہادی ہے، میرا اغوا ہے، میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں، اس کے پیچھے چل رہی ہوں، اب مجھے ڈر کوئی نہیں رہا. واہ واہ، کوئی ڈر نہیں رہا. ڈرے ہوئے لوگ کیا ہوگا؟ گھروں میں ایسی چیزیں گھس آئی ہیں جن کی وجہ سے سو نہیں سکتے، رات کو ڈرتے ہیں، چلاتے ہیں، کانپتے ہیں، کونوں میں چھپتے ہیں. لیکن اگر کوئی خداوند یسوع مسیح کو جان گیا اور اس کے پیار کو جان گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے پیار میں
کتنی قدرت ہے، کتنی طاقت ہے، وہ اس کا نام لے کے ان بدروحوں کو جھڑک دیتے ہیں، وہ رہ نہیں سکتی گھر میں۔ کسی نے مجھے فون کر کے کہا، بتایا کہ کلام سننے سے انہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، 2 بجے رات کو اتنے پریشان تھے، سو نہیں سکتے تھے، اور مجھے بتایا کہ خداوند کا کلام پڑھنے سے، زور زور سے پڑھنے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دی اپنے گھر میں، انہیں چیخیں مار مار کے نکل گئیں وہ بدرو ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گی، کیوں؟ تو میرے ساتھ ہے۔ واہ واہ اس کی محبت، وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ پھر ایک اور بات دیکھو، خدا کا بندہ کہتا ہے میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں رہوں گا، ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ یہاں سے جانے کے بعد مجھے معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں، کوئی شک نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی شک نہیں۔ یہ ہے وہ زندگی جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ اور وہ زندگی کیا ہے، وہ زندگی کیا نہیں، وہ زندگی کون ہے، یہ پوچھنا چاہیے۔ اس نے کہا تھا میں ہوں وہ زندگی، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میں زندگی ہوں۔ جب میں تمہارے اندر ہوں گا تو یہ زندگی ہوگی تمہاری، یہ اس زندگی کی تصویر ہے اور یہ اس زندگی کی دعوت ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، کوئی فکر نہیں۔ لکھا اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ جیسے خدا کے بندے نے کہا جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کر دیتی، تسلی دے دیتا، میں ہوں ساتھ، مت فکر کر، مت ڈر، مت ڈر، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ دیکھو کیسی پیاری بات لکھی یسایہ نبی کی کتاب میں ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 41واں باب، اور اس میں لکھا ہے 10ویں آیت میں، تو مت ڈر، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں میری بیٹی، میرے بیٹے، تو مت ڈر، میں تیرا چوپان ہوں، میں تیرا اگوا ہوں، تو میرے پیچھے چل رہا ہے، تو نے مجھ پر بھروسہ کر لیا میری بیٹی، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، شکتی دوں گا، میں یقیناً، شک مت کر، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی صداقت کے دینے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ میرا ہاتھ صداقت کا ہاتھ ہے، وفاداری کا ہاتھ ہے، تو میرے ہاتھ پہ بھروسہ کر سکتی ہے، میرے ہاتھ میں تیرے لیے قدرت بھی ہے، میرے ہاتھ میں تیرے لیے محبت بھی ہے، شفقت ہے تیرے لیے میرے ہاتھ میں، تو بھروسہ کر سکتی ہے میری بیٹی، میرے بیٹے، تو مجھ پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ اس کا ذکر کر رہا خدا کا بندہ، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں رہا، کوئی فکر نہیں رہی، کوئی ڈر نہیں رہا، اور اب کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، کہاں رہوں گا، کیا ہوگا۔ مبارک ہے وہ، اس کے لیے لکھا مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، یعنی کہ بخشی جائے گی، بخشی گئی، جسے یہاں تجربہ ہو گیا ہے۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ اب مکاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈھانکنے کی کوئی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خداوند کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں سب کچھ کروں گا، اپنی وفاداری کے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا، ضرور تیری مدد کروں گا۔ اتنا پیار خدا کا، پیارے بھائی، اتنا پیار خدا کا یسوع مسیح میں ان کے لیے جنہیں کوئی پیار نہ کرے، ان کے لیے جن کے کوئی پاس نہ آنا چاہے، ان کے لیے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کو مار دو، مار دو، ہاں، ان کے لیے خدا کا اتنا پیار ہے کہ وہ آوازیں دے کے کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں تیرا ہادی ہونا چاہتا ہوں، میں تجھے لے کے چلوں گا، میرے پیچھے ہو لے۔ خدا یسوع مسیح نے جب جب لوگوں کو دیکھا تھا تو ان سے کہا تھا میرے پیچھے ہو لے،
پطرس سے کہا میرے پیچھے ہو لے، میرے پیچھے ہو لے، متی سے کہا میرے پیچھے ہو لے، جس کو بھی خداوند یسوع نے بلایا اسے کہا میرے پیچھے ہو لے، میں لے کے چلوں گا تجھے نہیں دکھائی دیتا راستہ، مجھے راستہ دکھائی دیتا ہے، کیونکہ راستہ میں ہوں اور مجھے معلوم ہے میں تجھے کہاں لے کے جاؤں گا، تجھے معلوم نہیں تو کہاں جائے گا، لیکن جو اس کے پیچھے چل پڑے ان کو معلوم ہے، وہ ان کی فکر کرتا ہے، خداوند میری فکر کرتا ہے، ان کو معلوم ہے انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، انہیں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ، ہمیشہ کی زندگی میں دیتا ہوں، یہ کہا یسوع مسیح نے۔ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، سننے والوں، فکر اپنی اس پر ڈال سکتے ہیں، ڈرا ہوا گھبرائے ہوا دل اس کے سامنے ہم کھول سکتے ہیں، بندھن کھول دے گا وہ۔ شک اس کے سامنے لا سکتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، شک رہتا ہے دل میں، معلوم نہیں میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، معلوم نہیں میری نیکی کافی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، کبھی بھی کافی نہیں ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اپنی صداقت کے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ اسی لیے داؤد کہتا خداوند میرا چوپان ہے اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ کیسے آیا یہ یقین؟ یہ بات کیسے دل میں پیدا ہو گئی؟ شک کیسے نکل گیا؟ گھبراہٹ، ڈر کیسے نکل گیا کہ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا؟ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے لیے جگہ تیار ہے۔ مرتے ہوئے ڈاکو کو، جس نے خداوند کے سامنے یہ توبہ کر لی تھی اور کہہ دیا تھا کہ ہم پر اس لیے یہ مصیبت آئی ہے کیونکہ ہم نے گناہ کیا، یہ ہمارے گناہ کی سزا ہے، لیکن یہ جو صلیب پر ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور مان لیا کہ میں گناہ گار ہوں اور یہ جو میرے برابر میں ہے یہ وہ بے گناہ ہے جو گناہ گاروں کے لیے مر رہا ہے، تب اس کو اسی وقت کہہ دیا تھا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تجھے شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، یہ کہا تھا خدا یسوع مسیح نے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، نہ ڈرو، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، یہ کہا خدا یسوع مسیح نے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ اس کے پیچھے چلنے والوں کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہوں گے۔ ان کے لیے لکھا پس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خدا نے خود ان کے گناہوں کا علاج کر دیا ہے، اس لیے نہیں ہے، اس لیے حساب نہیں ہوگا۔ اسی لیے خداوند کا بندہ اسے کہتا مبارک ہے وہ شخص، داؤد کہتا ہے، جس کی خطا بخشی گئی، اس کو معلوم ہے کہ میں بخش دیا گیا ہوں۔ ایسا پیارا خداوند، ایسا رحم کرنے والا خداوند جس نے اپنے آپ کو یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے گناہ گاروں کے لیے، وہ یہ کہتا میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ واہ واہ، ایسا پیار کرنے والا خداوند ہے۔ اسی کا پیار میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہی ہے جو آپ سے بات کرے گا، وہی ہے جو ایسا کر دے گا کہ آپ کو اس کی حضوری محسوس ہو۔ یہ کلام آپ کے دل میں اتر جائے گا، تسلی آئے گی، پیار کا یقین آئے گا، اور آپ کہہ دو گے اے خداوند میں بھی اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں سونپتی ہوں، میں بھی اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، لے چل مجھے اپنے پیچھے پیچھے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خدا کے پیار کی آواز۔ وہ پیار خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے۔ اب ہو سکتا کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہو کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا، کیا کروں میں بھی یہ چاہتا ہوں، میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میرے دل کا پیالہ
خوشی اور شکر گزاری سے لبریز ہو جائے, فکر جاتی رہے, ڈر جاتا رہے, شک جاتا رہے, تو میں کیا کروں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کے پیار پر یقین کریں. نہ جانے کس کس کے پیار کا ہم نے یقین کیا ہے, اور کیسے کیسے دل, کیسے کیسے تیر دل کے پار ہو گئے ہیں. اس کے پیار کا یقین کرنے والا کبھی شرمندہ نہ ہوگا. لکھا ہے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے, اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی. اس کے پیار کا یقین کر لو, یہ کرنا ہوگا. وہ آپ کو پیار کرتا ہے, یقین کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دینا ہوگا, اور یہ کہنا ہوگا کہ اے خدا جیسا تو مجھے کہے گا میں ویسا کروں گی, جو کچھ تو مجھے کہے گا میں کر لوں گا ویسا. اپنے آپ کو اس کے تابعدار کرنا ہوگا. تیسری بات یہ کرنی ہوگی کہ یہ جو خدا کا کلام ہے جو میں آپ کو دیتا ہوں, اگر نہیں ہے تو آپ منگا لو گے, اس کو پڑھ پڑھ کے یہ کہنا ہوگا کہ اے خدا یسوع تو مجھے بتا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ جو کچھ آپ پڑھو گے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ابھرے گی, آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ وہ کام ہے جو خداوند چاہتا کہ میں کر لوں. کر لینا. آج اس وقت آپ صرف ایسا کریں کہ خداوند سے کہیں خداوند میرے دل میں فکروں کی کثرت ہے, میرے دل میں ڈر ہے, گھبراہٹ ہے. آئے خداوند مجھے معلوم نہیں, مجھے شک رہتا ہے, مجھے معلوم نہیں مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا, کہاں جائے گی میری آتما, مجھے نہیں معلوم. میں تیرے پیار پر یقین کر کے اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں. میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھ میں دے رہی ہوں. تو میرا اگوا, تو میرا ہادی, تو میرا چرواہا ہو جا. پھر آپ یہ کہہ سکو گے آج ہی خداوند میرا چوپان ہے, اب مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں. خداوند میرا چوپان ہے, اب مجھے کسی بات کا ڈر نہیں. خداوند میرا چوپان ہے, میں ہمیشہ اپنے باپ کے گھر میں سکونت کروں گی, وہیں رہوں گی ہمیشہ تک. یہ حصہ ہے خدا کے پیار کا, یہ برکت ہے اس کی, آپ کے لیے لے لو. You're watching Pegham TV.